बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहसिन अली मुग़ल। आज हम जमात दाहम की उर्दू लाज़मी के मज़ामीन में से एक मज़मून अख़लाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ मेरे तलफ़्फ़ुज़ को भी सुनिए और तवज्जो दें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही थीं। ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थीं, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये कितनी प्यारी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होते हुए उनको तसल्ली दे रही हैं। तो आज के दौर के अंदर अगर मियाँ और बीवी में भी इस हवाले से अगर तसल्ली दी जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा माहौल होगा और एक अदब व आदाब और एक दूसरे का ख़याल रखना ये बड़ा लाजमी होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आयानत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जिस तरीके से ये बात कही गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, यानी सिला रहमी करना, किसी पे रहम करना, मदद करना। दूसरे मानों में लफ्ज़ है मकरूज़ों का बार उठाते हैं, मकरूज़ों का, कर्ज़दारों का बोझ उठाते, गरीबों की आयानत करते हैं, उनके भी गरीबों की भी दिलजोई करते हैं, मदद करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाता है अज़ीज़ तलबा तो बड़े खूबसूरत तरीके से मेहमानदारी का हक़ अदा करते, ख़ातिरदारी करते, ख़ातिरदारी में कोई कमी बेशी ना लाने देते, हक़ की हिमायत करते हैं। हक़ की हिमायत करना से मुराद ये है कि सच बोलने वालों की मदद करते हैं, हमेशा सच बोलने वालों की मदद करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। और अज़ीज़ तलबा, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए उनके तमाम जो ज़िंदगी में जो उन्होंने हक़ अदा किया, जो लोगों के साथ सिला रहमी किया, हम उस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि हम एज़ ए उम्मत मोहम्मदी हम कामयाब हैं। मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं, ये भी एक उनका किरदार था कि मुसीबतों में लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम उनके नक्श कदम पर चलते हुए मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ास किरदार था। उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ तफसील से बयान नहीं किए। अज़ीज़ तलबा, औसाफ़ सिफ़त की जमा है, आप ज़रा गौर से सुने। औसाफ़ सिफ़त की जमा है, यानी कि इतनी सिफ़ात थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो सिफ़ात हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान की हैं, किसी उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने भी बयान नहीं की। फरमाती हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की न थी, बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे, बल्कि दरगुज़र करते थे और माफ़ फरमा देते थे। अज़ीज़ तलबा, माफ़ करना और दरगुज़र करना ये बहुत बड़ी ये इबादत भी है। किसी को दरगुज़र कर देना, किसी पे माफ़ कर देना, किसी की गलती को भूल जाना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। अज़ीज़ तलबा, यानी सबसे बड़ी ख़ास बात कि अगर कोई अपनी बात कोई बुरी नागवार गुज़र रही हो किसी के हवाले से, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इंतकाम नहीं लेते थे। ये गौर से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ग़ुलाम, लौंडी, औरत, जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। बड़ी प्यारी बात है अज़ीज़ तलबा कि किसी ज़माने में ग़ुलामों पर बड़ा जुल्म किया जाता था, इसी ज़माने में औरतों पर और ग़ुलामों पर जुल्म किया जाता था। यानी औरतों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी। जिस अरब के अंदर जब कोई और लड़की पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफना दिया जाता था। अज़ीज़ तलबा,
آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی، یعنی کہ کوئی بھی اپنی پریشانی لے کے آتا تھا، اس کی مشکلات کو حل کرتے تھے اور اس کی درخواست کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ بڑی پیاری بات بتائیے۔ آج ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو بڑے بے تکلف ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں پھیلا کے بیٹھنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ باتیں کرنے کا انداز بھی بڑا ٹھہر ٹھہر کے تھا۔ یعنی آج ہم اتنی جلدی جلدی کوئی گفتگو کرتے ہیں، بعض اوقات تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کوئی چیز کسی کو سمجھانی ہو تو ہم جلدی جلدی میں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے، ہمیشہ اسے یاد رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے، یعنی ان کی خدمت میں رہے ساری زندگی 23 برس تک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو ان کا لقب بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کی خدمت میں رہے 23 برس تک اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، یعنی مہربان طبیعت رکھنے والے تھے۔ اب خندہ جبیں، چہرے پہ کبھی غصہ نہ آیا، کبھی چہرے پہ غصہ نہ آیا، نرم خو تھے، نرم طبیعت رکھتے تھے، اور سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ یعنی بعض اوقات ہم لوگ باتیں کرتے کرتے غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، سخت مزاجی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ تنگ دل یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ تنگ دل میں نے چھوٹی بات کو محسوس کرنا، دل میں کوئی بات رکھ لینا۔ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ عیب جو مینس کسی کی غلطیاں نکالنا، کسی کی غلطی تلاش کرنا، اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں کون کون سی دور کی تھیں؟ بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ عزیز طلبہ، ہم بعض اوقات اتنا بولتے ہیں کہ مطلب کی بات کو بھول جاتے ہیں، اور جو مطلب کی بات نہیں ہوتی اس کے علاوہ زیادہ گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ عزیز طلبہ، کسی کی اندرونی حالات میں ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے فوری اس کی حرکتوں پہ اس کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندرونی حالات میں بھی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ یعنی ٹو میں رہنا، ان کی حرکتوں پہ نظر رکھنا، غلطیوں پہ نظر رکھنا۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ مفید نتیجے سے مراد کیا ہے؟ فائدہ مند نتیجہ، فائدہ مند اختتام کہہ لیں، مفید اختتام، مفید فائدہ، ٹھیک ہے، نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے تھے۔ کتنی پیاری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک
معتبر شخصیت، کائنات کی معتبر شخصیت ہوتے ہوئے اپنے سے چھوٹے کی بات پہلے سنتے تھے، جب تک وہ کمپلیٹ نہ کر لیتا، مکمل نہ کر لیتا، آپ بیچ میں بالکل دخل اندازی نہیں کرتے تھے، چپ سنا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، آپ غور سے سن رہے ہیں نا میری باتیں، یہ جو میں سبق پڑھ رہا ہوں بالکل۔ دوسرا ہے کہ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہم اپنی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سننا کتنا پسند گوارا کرتے ہیں کہ غلطیاں ہوتے ہوئے ہم تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ کردار، کائنات کا اعلیٰ کردار، اپنی تعریف سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، سچے، نہایت نرم طبع، نرم طبیعت کے اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، متاثر ہو جاتا تھا، یعنی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس کی انتہا نہ رہتی تھی، برداشت نہ رہتی تھی، اتنا متاثر ہوتا تھا آپ کے کردار سے، آپ کے چہرے مبارک سے کہ متاثر ہو جاتا تھا۔ آپ کے کردار کو میں سمجھتا ہوں دیکھ کے اس زمانے میں کافر تک آپ سے اتنا متاثر ہوئے کہ کلمہ پڑھ لیا، اور چہرے مبارک کے مرعوب ہو کر بھی انہوں نے اپنے مسلک کو، اپنے کفر کو چھوڑ دیا اور کلمہ توحید پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا متاثر کن تھا کہ وہ کافر بھی مسلمان ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا جان پہچان جس سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کو آشنا کہتے ہیں، محرم، رازداں، یعنی جیسے جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے جاتے، میل جول جتنا بڑھتا اتنا ہی متاثر ہوتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پہچاننے لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا، اتنے آپ کا اعلیٰ کردار ہوتا کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا اور کبھی بھی آپ سے دوری کا اظہار نہ کرتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہا، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش پروردہ تھے۔ آغوش کہتے ہیں گود کو، اور پروردہ کہتے ہیں پلا ہوا، یعنی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، نرم گفتگو کرنے والے تھے، سخت مزاج نہ تھے، سخت طبیعت کے نہ تھے، غصہ کبھی نہیں آتا تھا، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، یعنی کہ ان کے ذہن میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کی توہین کریں یا کسی کو بالکل نیچا کر کے دکھائیں، یہ کبھی نہیں کرتے تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری خوبصورت بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اس رب تعالیٰ کا احسان ماننا، شکر ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، تناول میں نہیں کھاتے، کھانا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں کھانا کوئی عجیب سا جو آپ کو پسند کا کھانا نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر اپنا برہمی کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ کھانا بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اور اپنے والدہ سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ امی، اماں، آپ نے کیا یہ کھانا بنایا ہے، آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھیں کہ جس قسم کا بھی سامنے آتا کھانا تناول فرماتے تھے، کھا لیتے تھے، اور خاص بات اظہار تشکر ہر حال میں کرتے تھے، اور اس کو برا بھلا نہ کہتے تھے، جو کھانا آتا تھا تناول کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے، کن کا بیان؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، خدمت اقدس میں یعنی آپ کی خدمت میں، آپ کی مقدس خدمت میں آپ کی حاضری دی، جب بھی حاضری دیتا تھا تو وہ آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو، یعنی جب بھی وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول بھی تھے حاضر ہوتے تھے خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے،
تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ وقار و متانت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، معتبر انداز میں، بڑے خوش اخلاق انداز میں، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ کسی کی خاطر شکنی سے مراد یہ ہے کسی کو بات کرتے ہوئے دکھ نہیں دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی عزیز طلبہ و طالبات؟ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج ہم چھوٹے ہوتے ہوئے اور پہلے بڑوں کو سلام نہیں کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ خوبصورت انداز سے اور بڑے پرتپاک انداز سے، بڑے جوش و جذبے کے انداز سے مصافحہ کرتے تھے، اور ملنے کے وقت ہمیشہ خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کتنی پیاری بات ہے، اتنی اعلیٰ ہستی، کائنات کی اعلیٰ ہستی ہوتے ہوئے وہ خود سلام کر رہی ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں کہیں سے گزریں پہلے سلام کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا فرض ہے کہ ہم سلامتی بھیجیں۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا، اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے۔ رخ نہ پھیرتے یعنی کہ اپنے آپ کو بولتے وقت چہرہ ادھر کر لینا، پھیر لینا، منہ پھیر لینا، رخ پھیرنا، منہ پھیرنا ہیں۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یہی عادت تھی، عام معمول میں عادت تھی۔ مصافحہ کرتے ہوئے جب کوئی مصافحہ کرتا تھا تو جب تک خوش دلی سے یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے، یعنی ہاتھ ملاتے تو ضرور تھے لیکن خود ہاتھ ہٹانے کی کوشش کبھی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک وہ شخص یا وہ جو آپ سے عقیدت مند آپ کے پاس آیا ہے وہ ہاتھ خود نہ ہٹاتا تو آپ بھی نہ ہٹاتے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو ہمیشہ ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ یعنی مجلس میں کسی محفل میں، مجلس مینس کسی محفل میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مینس یہ ہمارے یہ جو گھٹنے ہیں یہ ان کو ہم زانو بھی کہتے ہیں، زانو ہم نشینوں سے آگے نہ نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ عزیز طلبہ، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو اخلاق نبوی کے حوالے سے آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی جو میں نے گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش کیے، اس کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے اور میں نے بلند خوانی بھی کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ گھر پہ آپ ضرور پڑھیے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے مشکل الفاظ کے ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ضرور بھیجیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا آپ ضرور، یہ جو ہم نے جو پہلا سبق پڑھا اردو لازمی کی کتاب کے حوالے سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھرپور طریقے سے سمجھ میں آیا ہے۔ اور اس کے جو دوسرا حصہ ہے واٹس ایپ کے تھرو ہم آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے مشکل الفاظ کے معنی، اور اس میں جو 4 سوال ہیں اس کی جو مشق ہے، درج ذیل جو مشق ہے، سوال نمبر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں۔ سوال الف ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ سوال بے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ سوال نمبر جی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ سوال نمبر دال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سوال نمبر ہے 5واں سوال، سوال نمبر 5 جو ہے میں ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ عزیز طلبہ، یہ سوالات اور مشکل الفاظ ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں گے۔ عزیز طلبہ،
امید کرتا ہوں آج کا یہ تمام لیکچر اور مشکل الفاظ آپ کو ضرور سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر آپ سب کا۔